बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से अपने घरों में आबाद हैं, खुश हैं। जनाब, आप सबको एक दफ़ा फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त मेरे चैनल के लिए निकालने का। इस्लाह हो सकती है, आप अगर मुझे कोई भी अच्छी बात करते हैं, इस्लाह के लिए मेरे दरवाज़े और मेरा दिल दिमाग हमेशा खुला है, लेकिन इस्लाह को इस तरह किया कीजिए कि दिल में उतरे बात और बात मानने का भी दिल करे। अच्छा प्यारे साथियों, प्यारे बुज़ुर्ग, प्यारी बहनें, प्यारे भाई जो मुझे देख रहे हैं, उनका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करूँगी जो उन्होंने मेरी पिछले तमाम वीडियोज़ पे अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है, बेइंतहा शुक्रिया। अच्छा साथियों, आज की वीडियो का टाइटल कुछ इस तरीके से है कि ज़िंदगी का रोज़ा बाय मिर्ज़ा अली इंजीनियर। चल के देखेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वही एक बात कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। बेल आइकन का फ़ायदा यही होता है कि जब भी कोई वीडियो कहीं पर अपलोड होती है तो ज़ाहिरी बात है आप लोगों तक थोड़ा सा लेट हो जाता है आते आते, लेकिन अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन आपकी वॉल पे शो हो जाया करेगी। तो दिस इज़ वाई कि हमेशा कहा जाता है कि बेल आइकन को साथ के साथ प्रेस कर दें। अच्छा साथियों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर करेंगे बातचीत। कि वाकई ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन कामों से रोका हुआ है वही काम जन्नत में इनाम के तौर पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जिन जिन चीजों से रोक दिया हुआ है, तो सर वो रोका इसीलिए है कि थोड़ी देर सब्र कर लो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट में इन सारी चीजों की मोहब्बत मैंने डाल दी है, लेकिन उसको पूरा करने का मौका ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। दुनिया में मेरी मान के ना अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ चलो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, रोजा खुल जाएगा। ये दुनिया में भी हमने एक बड़ा रोजा भी रखा हुआ है जिसमें हमने हराम से बचना है और इसकी इफ्तारी जन्नत में होगी। रोजे के दौरान आप खा पी सकते हैं, तो रोजे के बाद खाते पीते क्यों है? इसलिए खाते पीते हैं कि बस अब वो अल्लाह ने जो आजमाइश थी वो खत्म कर दी। इस तरीके से दुनिया में अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका हुआ है ये सारी चीज़ें हलाल हो जाएंगी, लेकिन ये लाल उसके लिए होंगी जिसने रोज़ा रखा होगा, उसी की इफ्तार होगा। खोजेगा तो नहीं होगा, उसकी तो फैंटी लग जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया आप अल्लाह की मर्जी की गुजारें, आखिरत आपकी मर्जी की होगी। और अगर दुनिया आपने अपनी मर्जी की गुजारी फिर आखिरत आपकी मर्जी की नहीं होगी, फिर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाह की मर्जी की होगी, जो अल्लाह के वादे हैं अपने पैगम्बरों के ज़रिए कि जो मेरे नाफरमान है मैं उन्हें अजाब दूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सूरह आल इमरान में भी है ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया है इंसान के लिए, यानी दुनिया की जो अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं उनमें से औरतें हैं, माल हैं, बेटे हैं, सोना चांदी के यानी ढेर हैं और निशानज़दा घोड़े हैं, ब्रांडेड कारें हैं आजकल के दौर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत डाल दी है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह को क्रॉस ना कर जाए, लिमिटेड रहे। अनलिमिटेड होगी जन्नत में। जन्नत में ज़िंदगी भी अनलिमिटेड है, नेमतें भी अनलिमिटेड है। यहाँ तो पाबंदी है आपके ऊपर चीज़ों की, तो ये अल्लाह ने इसलिए रखी हैं कि आपको जन्नत की कदर ही तब आनी थी कि जब आपके दिल में उन चीज़ों की तरफ रग़बत पाई जाती हो। अगर आपको प्यास ही ना लगे तो ठंडे पानी की रग़बत क्या होगी? प्यास के बाद ही कदर आएगी। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जो अट्रैक्टफुल थी वो रखी, उसके बाद अल्लाह ने आज़माया इस हद को क्रॉस नहीं करना, ये हद को क्रॉस करने का मौका तुम्हें दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा, बस थोड़ा सा रोज़ा रख लो, आखिरत में अफ्तार करवा दूंगा। और जब वो अफ्तार होगा तो फिर आप जो मर्जी करें। कुरान पाक में कई जगह है ना कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जन्नत में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पे खटका गुजरा। फिर नबी इस्लाम ने सूरह अस-सजदा की आयत तिलावत की कि मैंने अपने बंदों के लिए उनकी आंखों की ठंडक नेमतें जन्नत में छुपा के रखी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना इंसान की, नंबर 1 ये है कि मुझे मौत ना आए, नंबर 2 मुझे कोई तकलीफ ना आए, नंबर 3 मैं बूढ़ा ना हूं, हमेशा एंजॉय करता रहूं यंग एज। यही है ना 3 ख्वाहिशात।
اگر یہ تین چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس نے رسپانس کرنا ہے؟ آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے، آپ بوڑھے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے، تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے، اس پہ کبھی زوال نہیں آتا، اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا۔ ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں، اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا تین جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو، جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا۔ جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے، اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی۔ دوسری خوشخبری ملے گی، صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہیں، آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ تیسری خوشخبری ملے گی، آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی، اور 30 ہی رہے گی۔ اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے، وہاں شراب جائز ہے۔ آپ کون سی نافرمانی دنیا میں سوچ سکتے ہیں، وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، سر چھوڑ دیں، جنت میں کوئی نماز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے، تو پئیں سر جتنی مرضی پئیں۔ کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے، تو سر جتنی مرضی عورتیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی، اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے، ہر بندے ادھر بڑھے گا، اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا ہے، ایک کون کر سکتا ہے؟ یہ حدیث مسلم شریف میں۔ اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی، وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ۔ وہ آئے، کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے، مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے، مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جگہ ہی بڑی زبردست ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ دنیا میں نمازوں کی مشقت، بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی مشقت، حلال و حرام کے فرق کی مشقت، روزوں کی مشقت، کتنی مشقتیں ہیں، شریعت کی پابندیاں۔ اللہ نے فرمایا اب جا کے ذرا جبرائیل دیکھو، واپس ہے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب دوزخ کو دیکھو۔ دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے، یہ تو بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے، اٹریکٹفل چیزوں سے، شہوات سے۔ کہا جبرائیل اب دیکھو، دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا، کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، جتنے بھی اٹریکٹفل، جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے۔ لیکن سر تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا، کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا تھا ایک ہی پھیرا لگنا ہے، کہتے ہیں نا لوگ۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی۔ یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا ہے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا، وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ کہانیاں صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہے انہوں نے۔ دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک 10 بائی 10 کے ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا کہ جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدھے ہوں گے، لیکن ایک ہی پھیرا لگے گا
ایک نماز کے پیچھے، فجر کے پیچھے فجر سے زور، زور کے پیچھے زور سے اثر، اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے. دنیا نقد ہے نا، آخر میں کہتے ہیں خیر ہو یار اینڈ تے چھڈ ہی دے گا. نا، کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزخ کا ایک پھیرا، جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی ہے. جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا، ایک پھیرا صرف، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ اور کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا. وہ پوری زندگی کی عیاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کا حساب کتاب تو بعد میں کرتے ہیں، ذرا جنت کا ایک پھیرا لگاؤ. جنت کا پھیرا لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل؟ کہے گا یا اللہ کوئی مشکل نہیں، دنیا پوری تکلیف میں کاٹی ہوگی، لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کی ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کر دے. یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم خود بھی یعنی رہے الحمدللہ، یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں، جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ، آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں، بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب، یہ میرے سینئر ہیں نا یونیورسٹی میں، ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا. تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے معاملے میں بھی ہوگا کہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہے گی. اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر، قید خانہ ہے اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس سے دنیا میں روک دیا ہے. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو، آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں یہ انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی؟ اور وہ پابندیاں لگا دی. اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 50 ہے، دنیا کی مذمت، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ آپ اگر دیکھیں اس میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے، جن میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب، قرآن میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ ہے، اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے یہ آیت سن کے. سورہ الزخرف، زخرف کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو. اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے، دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کہ بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا، یاشی کرے. تو سارے نے کہنا تھی یہی کریے. اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے، کسی نے چوپدہ روزہ نہیں رکھنا. آگے چلیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے جو گھر ہیں، گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں سب کے سب یعنی چاندی کے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے. سونے چاندی کے مکان ہو جاتے لوگوں کے. جو کافر ہونے کا اعلان کرتا نا ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا. ویسے آپ امیجن کر لیں آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں، ان سے یہ بعید تھا.
اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا، اس کی چھتیں، گھر، سب کچھ یاشی کرو. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا متاع ہیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت یاد رکھنا صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے اللہ کے ہاں. دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے، دنیا اللہ کے اختیار میں ہے. دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہوتے ہیں، آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے. آپ آخرت کامیاب کروا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ، لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دے دوں کوئی ناکامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا. مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، ان کے ماننے والوں کو قیامت الدین رسوا نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے، تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے، بنائیں، مایوس نہ ہو. مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے. دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے، فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش اس کی پڑی ہو، کوئی دفنانے والا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو وہ جنت میں پہنچ چکا. اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا مقبرہ بنا دیا جائے، اس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے، اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا. لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے، اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں. لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری سر پر وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے. میں اس پہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا، میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196، میری زندگی کا اہم ترین لیکچرز میں سے. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. ایک دفعہ وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا. قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ قرآن کی آیات ہے کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچے گا نا تو کہے گا کاش ایک موقع مجھے مل جائے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں. زندگی ایسا خطرناک جوا ہے کہ اس سے بڑا خطرناک جوا کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ کو جوا ہار بھی جائیں، یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں جائز نہیں ہے، تو جیتنے کے پھر بھی چانسز ہے. زندگی کی بازی جو ہار گیا نا وہ ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں. جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا. اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن، جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن. ٹھیک ہے، بہت سیریس معاملہ ہے، بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ 1 روپیہ اس میں سے مجھے دے دو، باقی تم رکھ لو، وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے 1 روپے کی حفاظت کرنی ہے چاہے ارب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے، وہ عقل مند ہے. تو سر دنیا کی زندگی تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ. یہ 1 سال بھی نہیں بنتا، اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں 3.5 منٹ کی زندگی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اگر ایوریج لائف آپ کی 60 سال بھی لگائی جائے، 60 سال کا کمپیریزن قیامت کے دن کے ساتھ 3-3.5 منٹ بنتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت انفینٹ لائف. یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہوئی ہیں. تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے. جو 60 پلس ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال عمر دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی. اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس. ویسے تو 40 والے کا بھی نہیں ہے، لیکن 60 والے کا کہ پتر تو گل بھی نہیں کرنی. تھوڑے سن سمجھنے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا. تو لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو ہی اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا، وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. کتنے سخت الفاظ ہیں.
پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ نے تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے آیات تلاوت کی. پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اوے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. تو آپ کا مال کون سا ہے؟ نمبر 1 جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ آخرت میں اللہ نے 700 گنا کر کے اس سے بھی زیادہ لٹانا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں. جو 3 دوست ہیں، 2 دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں، ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے، وہ 2 واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کی اولاد واپس، اعمال ساتھ جاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. سر وہ جو آج حدیث بھی ہے سورہ تحریم میں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں حضرت عمر حضور کو ملنے کے لیے گئے، جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے، رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں. آپ فرمایا لگتا ہے عمر تیرے پہ حقیقت دنیا کی ابھی بھی نہیں کھلی. حضرت عمر پہ اس بات پہ ڈاک یار، یہ حضرت عمر کی خواہش کتنی معصومانہ سی خواہش تھی کہ یار میری نبی کے جسم کے اوپر والے حصے پہ کپڑا تو کم از کم ہوتا، بسترا تو ایک نرم ہوتا، کپڑا بھی نہیں تھا تبھی جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے. اس معصومانہ خواہش پہ بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ یار تجھے دنیا کی سمجھ نہیں آئی ابھی؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ ٹریننگ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تھی. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس دین میں اتنا زہد ہو، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں، اس دین کے ماننے والے دنیا کے کتے بن چکے ہوئے ہوں اور وہ مال کمانے کے لیے کچھ بھی کر دیں. بڑی حیران کن بات ہے. جن کے پیغمبر کی اتنی زہد کی تعلیمات ہوں، انہوں نے اتنا کچھ سکھایا ہوا ہو. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نہ ختم ہونے والا ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کو بڑا لمیٹڈ رکھا ہے اور کئی معاملات میں روک دیا ہے، وہ انعام کے طور پہ ملیں گی. تو یہ روزہ انشاءاللہ جنت میں جا کے افطار کریں گے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ. ساتھیوں، آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، اور یہی بات انجینئر بھائی بھی ہمیں بیان کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنے اوپر گناہوں کے اگینسٹ ڈھال ایک بنا لو تاکہ گناہ آپ کو افیکٹ نہ کر سکیں، گناہ آپ پر اثر انداز نہ ہو سکیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹس آؤٹ آف دا وے یا اسلام کے خلاف ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بہت ساری آج کل تو اتنا سارا کچھ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. لیکن ساتھیوں، یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس جگہ پر معاشرے میں رہ کر، اس طرح کی چیزوں کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو سیف رکھنا، اپنی تنہائیوں کو سیف رکھنا، اپنی گیدرنگز کو سیف رکھنا اور اپنے گھروں کو سیف رکھنا. تو یہی ساتھیوں میرا بھی پیغام ہے. میرے تمام پیارے بہن بھائی، دوست احباب، بزرگ، بچے جو بھی مجھے دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے میرا یہی ایک پیغام ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کیا کریں. نماز قائم کریں، 5 وقتی نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں. جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرماتا ہے، لیکن جب آپ ہلتے جلتے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ پاک بھی اپنی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور دلوں پہ کفر ڈال دیتا ہے. تو بہتر ہے کہ کوشش کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. اور ساتھیوں، جو سب سے بڑی بات جو آج کل بہت عام ہو گیا ہے، ویسے تو یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اب کے فاسٹ دور میں بھی یہ کام بہت عام ہو گیا ہے، لوگوں کا حق مارنا. آپ دیکھیں کہ ہم بہت ساری جگہوں پر لوگوں کا حق مار جاتے ہیں، ہم انجانے میں مار جاتے ہیں یا ہم جانتے بوجھتے مار جاتے ہیں، کسی چھوٹی سی چیز میں، کسی بہت بڑی چیز میں. یہ چیز بھی اپنے اندر سے نکالیں اور دیکھیں اپنے گریبان میں. اگر آپ جھانکیں گے، اگر آپ اپنے آپ کے گناہوں کو دیکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی کے گناہوں پہ نظر ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہم اپنی اسلام میں اتنا مصروف ہو جائیں گے، ہم اپنی اسلام میں اتنا بزی ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی کی غلطیاں، کسی کے گناہ اور کسی کی کوتاہیاں نظر ہی نہیں آئیں گی. تو میری دعا ہے کہ ہم
سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں, سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اور پھر اس کے بعد ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اچھا ساتھیوں, اجازت دیجیے گا, پسند آیا ہو تو لائک لازمی کیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.